नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है हक़ बात कहो अगरचे कड़वी हो। बुज़ुर्गान मोहतरम, आप हजरात ने तारीख़ की किताबों में पढ़ा होगा, जाफ़र मंसूर का चचा अब्दुल्ला इब्न अली अब्बास जब उसने दमिश्क को फ़तह किया तो तकरीबन 36,000 मुसलमानों का कत्ल कराया और वहाँ की जामा मस्जिद में अपने खच्चरों और घोड़ों को दाखिल करके मस्जिद की बेहुरमती की और लोगों के सामने आकर फ़ख्री अंदाज में उसने यह ऐलान किया कि आज किसी के अंदर हमसे मुकाबला करने की ताकत और क़ुव्वत है, क्या कोई हमसे मुआरज़ा कर सकता है? लोगों ने कहा नहीं। फिर उसने कहा, क्या कोई ऐसा आदमी है जो मुझ पर एतराज़ कर सकता हो, मुझ पर सवालात खड़े कर सकता हो? लोगों ने कहा नहीं। हाँ, अगर इमाम औज़ाई मौजूद हुए तो वो ज़रूर आप पर एतराज़ कर सकते हैं, सवालात खड़े कर सकते हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि इमाम औज़ाई को बुला कर के लाओ। इमाम औज़ाई अलैहिर्रहमा अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस थे, बहुत बड़े आलिम थे, परहेज़गार थे, मुत्तकी थे और इमाम औज़ाई की जुरत और हिम्मत को दाद दीजिए, सलाम कीजिए कि दमिश्क के अंदर ये सब कुछ हो रहा था, कत्ल आम हो रहा था, मस्जिद की बेहुरमती की जा रही थी, लेकिन इमाम औज़ाई के अंदर किसी तरह का कोई डर और कोई खौफ इमाम औज़ाई को नहीं था। इमाम औज़ाई अलैहिर्रहमा अपने घर को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाकर नहीं छुपे और जब अब्दुल्ला के सिपाही उनको बुलाने के लिए पहुँचे और जाकर के कहा कि अब्दुल्ला आपको याद कर रहे हैं, तो इमाम औज़ाई अलैहिर्रहमा ने फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। इमाम औज़ाई ने कासिदों से कहा कि थोड़ी देर मेरा इंतज़ार करो। इमाम औज़ाई अलैहिर्रहमा अंदर तशरीफ़ ले गए। आपने गुस्ल किया, कपड़े पहने और कपड़ों के नीचे कफन पहना और कहा चलो। इमाम औज़ाई अलैहिर्रहमा खुद ही बयान करते हैं कि जब मैं अब्दुल्ला के दरबार में दाखिल हो रहा था तो दोनों तरफ फ़ौज के दस्ते थे, उनके हाथों में तलवारें थी। अब्दुल्ला तख्त शाही पर बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक लकड़ी थी जिससे वो ज़मीन को कुरेद रहा था और मुझे देखते ही उसके पेशानी पर गुस्से के आसार नुमाया हो गए थे, लेकिन मेरे अंदर ज़र्रा बराबर उसका डर और ख़तरा महसूस नहीं हुआ और मेरे सामने बैठा हुआ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसा मेरे सामने कोई मक्खी बैठी हुई हो। ना मुझे अपनी जान पर ख़तरा महसूस हुआ, ना अपने अहलो अयाल पर और ना ही अपने मालो दौलत पर। मैं उसके सामने पहुंच गया। अब्दुल्ला ने मुझे देखकर कहा कि जो हमने कत्ल आम कराया है, आपकी इसके सिलसिले में क्या राय है? बुजुर्गान मोहतरम, माहौल देखिए, जालिम और जाबिर हाकिम सामने है, जल्लाद वहाँ पर मौजूद हैं, हाथों में तलवार है, लेकिन
امام اوزاعی علیہ الرحمہ نے حق بات کہی اور صحیح جواب دیا۔ کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، مگر تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے۔ اگر کوئی شادی شدہ زنا کر لے تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے، یا کوئی آدمی جان بوجھ کر کسی کو ناحق قتل کر دے تو اس قاتل کا خون حلال ہو جاتا ہے، اور یا کوئی آدمی اپنے دین کو چھوڑ کر جماعت کا باغی ہو جائے تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے جن کو تو نے قتل کرایا، اگر ان میں سے کسی نے ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا ارتکاب کیا ہے تو تیرا قتل کرانا جائز اور درست ہے، اور اگر ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی ان لوگوں نے ارتکاب نہیں کیا ہے تو ان کا خون تیری گردن پر ہوگا۔ بزرگان محترم، وہاں پر فوجی اپنے کپڑوں کو سمیٹ رہے تھے، خونوں سے پردہ اٹھا رہے تھے، اور لوٹا ہوا مال وہاں پر موجود تھا۔ اس کے بارے میں عبداللہ نے امام اوزاعی سے پوچھا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بزرگان محترم، ایسے موقع پر جواب دینا اور صحیح جواب دینا یہ دل گردے والے آدمی کا کام ہوتا ہے۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہو، اور وہ سمجھتا ہو کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ امام اوزاعی علیہ الرحمہ نے برجستہ کہا کہ اگر یہ مال حلال ہے تو قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، اور اگر حلال نہیں ہے تو تیرے لیے عقاب اور سزا ہے۔ اس کے بعد امام اوزاعی کو عبداللہ نے کہا کہ جو مال ہے اس میں سے آپ جتنا چاہیں لے سکتے ہیں، لیکن امام اوزاعی علیہ الرحمہ نے برجستہ کہا مجھے اس مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن وہاں امام اوزاعی کے سامنے عبداللہ کا ایک فوجی کھڑا ہوا تھا، اس نے اشاروں میں کہا کہ اس میں سے کچھ لے لیجئے، اس لیے کہ عبداللہ آپ کے قتل کے لیے بہانہ تلاش کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مال نہ لیں اور آپ کو قتل کر دیا جائے۔ امام اوزاعی علیہ الرحمہ نے ایک تھیلا اٹھایا جس میں تقریباً 10,000 درہم تھے، اور وہیں پر جو اس کے فوجی تھے ان فوجیوں میں ان دراہیم کو تقسیم کر دیا، اور خالی تھیلا وہیں پر پھینک کر باہر نکل گئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہوئے۔ جس وقت عبداللہ کے پاس پہنچے تھے اس وقت بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا تھا، اور جب باہر نکل رہے ہیں تب بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے ہیں۔ بزرگان محترم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل بہت اہم وظیفہ ہے، اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اگر کہیں کسی ظالم اور جابر حکمراں کا خطرہ ہو، دشمنان اسلام کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہو، اور آپ کو وہاں پر جانا پڑے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کیجئے، وظیفہ پڑھیے۔ یہ تھے ہمارے اکابر جنہوں نے کبھی
حق بات کہنے کے اندر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ انہوں نے کبھی اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے اہل و عیال کی پرواہ نہیں کی۔ جو حق بات ہوئی وہی حق بات کہی۔ آپ کو معلوم ہوگا حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم اور جابر گزرا ہے، اور جتنی دیر میں ہماری پلک جھپکتی ہے اس سے کہیں زیادہ جلدی اس کا ہاتھ تلوار پر پڑتا تھا اور وہ آدمی کو قتل کر دیتا تھا۔ اس نے محل بنوایا اور محل کے اندر ایک حوض، اس حوض کے اندر حلوہ بنوا کر اس حوض کو حلوے سے پر کرایا، لوگوں کو دعوت عام دی، لوگ آتے تھے، حلوہ کھاتے تھے، محل کی تعریف کرتے تھے، در و دیوار کی تعریف کرتے تھے۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ وہ موقع کی تلاش میں تھے۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ بھی دربار پہنچے اور بجائے تعریف کرنے کے یہ کہا کہ تمام خبیثوں میں سب سے بڑا خبیث جس نے محل بنوایا، ہم نے اس محل کو دیکھ لیا، اور اس محل کی تو حیثیت ہی کیا ہے۔ ایک فرعون وہ بھی آیا تھا، اس نے محل بنوایا تھا اور بہت مضبوط محل بنوایا تھا، لیکن اس کا کیا ہوا؟ بزرگان محترم، حجاج ابن یوسف سامنے کھڑا تھا اور حضرت حسن بصری علیہ رحمہ اس کی برائی کر رہے تھے، لیکن حجاج ابن یوسف کی ہمت نہیں ہوئی حضرت حسن بصری علیہ رحمہ پر ہاتھ ڈالنے کی۔ حضرت حسن بصری گھر چلے گئے۔ اب وہ ظالم اور جابر حکمراں حجاج ابن یوسف اپنے فوجیوں پر، اپنے وزراء پر ناراض ہوا، کہنے لگا کہ جب حسن بصری میری برائی کر رہے تھے، کیا تم نے چوڑیاں پہن رکھی تھی؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ کیا تم بزدل بن گئے تھے کہ ان کو میری برائی سے نہیں روک سکے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کے پاس رہنے والے کچھ چاپلوس ہوتے ہیں، کچھ دلال ہوتے ہیں۔ وہ بڑا آدمی رات کو دن کہتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی کہتے ہیں، اور وہ دن کو رات کہتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی کہتے ہیں۔ یہ بڑے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ بڑے لوگوں کو سوجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہیں، یہ دوسروں کی جو غیبتیں کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، ان کا مقصد میری نظر میں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا ہے۔ حالانکہ وہ یہ بات بھی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ جو اس کے چاپلوس لوگ ہوتے ہیں، دلال لوگ ہوتے ہیں، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں۔ عقل مند آدمی جو ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے پاس بیٹھنے والے لوگوں میں سے کون آدمی غلط ہے، کون صحیح ہے۔ اور اگر کوئی گدھا ہوتا ہے جس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ نہیں سمجھتا۔ تو بہرحال اگلے دن حجاج ابن یوسف نے حسن بصری کو بلوایا، اور جب حسن بصری علیہ رحمہ دربار میں پہنچے تو وہاں پر بھی دونوں طرف جلاد موجود تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور وہ فرش بھی بچھا ہوا تھا جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت حسن بصری بغیر کسی ڈر کے حجاج ابن یوسف کے تخت پر جا کر بیٹھ گئے، اور جب حجاج ابن یوسف نے دیکھا کہ ان کے اندر تو کسی طرح کا کوئی ڈر اور کوئی خوف ہے ہی نہیں، تو ان کو اپنے قریب کیا۔ تو وہ تھوڑا فاصلے سے بیٹھے تھے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ میرے قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ اپنے قریب کیا، عطر لگایا، خوشبو لگائی، اور اعزاز کے ساتھ رخصت کر دیا۔ جب حضرت حسن بصری علیہ رحمہ باہر نکلے تو اس کے وزراء میں سے ایک وزیر آہستہ سے باہر آیا اور آ کر کے کہا، حضرت معاملہ کیا ہے؟ اس نے تو آپ کو قتل کے لیے بلایا تھا اور بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ واپس کر دیا۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جب میں دربار میں داخل ہو رہا تھا تو میں نے کہا، اے اللہ، تو نے نار نمرود کو گل گلزار بنا دیا، میرے اوپر بھی اس نار نمرود کو گل گلزار کر دے۔
اس لیے کہ آج نار نمرود بھی ہے، اولاد نمرود بھی ہے اور آگ بھی ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے میں تیرا کمزور عاجز بندہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تو اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا اور اس زابر اور ظالم بادشاہ کو میرے لیے نرم کر دیا۔ بزرگان محترم، ان واقعات کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حالات پہلے بھی آ رہے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن ہمیں ہمت اور جرأت سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، بھلے سے ہمارا عہدہ جاتا ہے تو جائے، ہمارا منصب جاتا ہے تو جائے، ہماری مال و دولت ختم ہوتی ہو تو ہوتی رہے، لیکن ہمارے ذہن کے اندر یہ بات رہنی چاہیے، یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کر ہمیں جواب دینا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں تمام لوگوں کو ناراض کرنا پڑے تو ہوتے رہیں۔ بزرگان محترم، دنیا کے اندر آپ کس کس کو خوش کریں گے؟ آج کوئی ناراض ہے، کل کو کوئی ناراض ہے، پرسوں کو کوئی ناراض ہے، آپ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لوگوں کی منشا کے مطابق آپ کام نہیں کر سکتے، لیکن آپ اللہ کو خوش کر سکتے ہیں۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تدبیریں کیجئے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اعمال کیجئے، اپنے اندر ایمانی اور روحانی طاقت اور قوت پیدا کیجئے۔ انشاءاللہ اگر ہم اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اعمال کریں گے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم کام کریں گے، تو اہل دنیا خوش ہوں یا ناراض ہوں اس کی پھر پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو صحیح اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارے اندر ہمت اور جرأت پیدا فرمائے اور باطل طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔